तुझे मैं अपने रंग में आना पड़ेगा मादरचोद, बहुत हो गया। मैं आप लोगों को इजाजत दे रहा हूँ, इसकी ले लो आप। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। नहायत ही मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं एक बहुत ही ख़ास बात आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि एक टीवी पर बैठे बहुत ही नामवर स्कॉलर जो काफ़ी एक असदराज से अहले सुन्नत के तरफ से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ इस तरह है कि आमिर लियाकत, डॉक्टर आमिर लियाकत के नाम से आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी पर बहुत सारे उलमा बिठाकर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अवामुन्नास के सवालात के जवाबात दिलाने का सिलसिला जो वो करते हैं। असल में डॉक्टर आमिर लियाकत साहब कुछ अर्सा पहले इन्होंने कहा कि एतराज़ किया गया जनाब मखलूत इज्तिमा पर, औरतें और मर्द वो इकट्ठे जो है ना वो करते हैं, तो इस पर एतराज़ किया गया। तो उस जाहिल इंसान ने जो कि अहले सुन्नत का लिबादा और ये एक राज़ी है, तुम उनके फज़ाइल बयान करते हो, उनका जिक्र बयान करते हो कि उठाते नहीं क्यों नबी का जनाजा, कहां मर गए बेटियां देने वाले। तो उस जाहिल इंसान ने किया ये कि अपनी एक तकरीर में कहा कि काबतुल्लाह के अंदर इज्तिमा मखलूत नहीं होते, हज के दौरान औरतें मर्द इकट्ठे नहीं होते, रमज़ान ट्रांसमिशन में अगर मैंने औरतों और मर्दों को इकट्ठा कर लिया है या एतकाफ के अंदर मर्दों और औरतों को इकट्ठा कर लिया है तो इसमें क्या हर्ज है, काबतुल्लाह के अंदर भी तो होते हैं। लेकिन उस जाहिल इंसान को इतना नहीं पता कि कहाँ काबतुल्लाह की शान, जिस पर एक गुनाहगार मोमिन की निगाह पड़ती है तो उसे सारी दुनिया की चीजें भूल जाती हैं, और कहाँ इसकी ये रमजान ट्रांसमिशन को उसने क्यास किधर किया इस मखलूत इज्तिमा को काबतुल्लाह के अंदर होने वाले तवाफ और हज के अरकान पर। इस जाहिल को ये नहीं पता कि वो अमल जो फर्ज और वाजिबात अमल हैं, उन अमलों का कयास अपनी एक नहुसत पे करे, कहां वो एक अमल का मकाम फर्ज और वाजिब होना और कहां इसकी ये नहुसत। हज जैसे फ्रैज से वो अपने प्रोग्राम की कयास निकाल रहा है, कयास करके अपना जो है वो रस्सा निकाल रहा है। इसे कहते हैं वो घर का नौकर, घर की नौकरानी मालिक बन बैठी। ये आयत था खुद उलमा को बिठाकर अवाम के सवालात उलमा से पूछकर टीवी पर लोगों को बताना, खुद साइल बन के आया था और खुद स्कॉलर बन बैठा। भाई आप जितनी आपकी हैसियत है उस मुताबिक ही रहें, न कि आप जो है इस तरह की। और फिर अलतशियों के अंदर जो उनके उलमा उसने जो खिताबात किए हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के खिलाफ जो बोला वो भी मेरे पास मौजूद है। तुम उनके फज़ाइल बयान करते हो, उनका जिक्र बयान करते हो कि उठाते नहीं क्यों नबी का जनाजा, कहां मर गए बेटियां देने वाले। कहां हज उम्रा और कहां इसकी ये। तो इस बात के अंदर भी हमें गौर करना चाहिए। इसके अलावा एक और सवाल किया गया था कि अच्छा, इसके प्रोग्राम में एक इससे सवाल किया गया डॉक्टर आमिर लियाकत से कि जनाब औरतें दुपट्टा लिए बगैर आपस में बैठती हैं और एक औरत बैठी हुई थी, तो वो कहने लगा जी जिसके गले में इश्क मुस्तफ़ा का पट्टा हो उसके लिए किसी औरत का दुपट्टा पहनना, किसी दुपट्टे शपट्टे की जरूरत नहीं होती है। ऐसा हदीस और मनूस है।
آج مجھے میرے ٹیم ممبر نے کہا آج آپ کو دوپٹے کی کوئی پریشانی نہیں ہے، جبکہ آپ اسکالر ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیے جس کے گلے میں اسلام اور رسول اللہ کی محبت کا پٹا ہو اسے کوئی دوپٹے شپٹے کی ضرورت نہیں ہے. جو زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتی ہو وہ فحش گوئی نہیں کر سکتی، فحاشی وہاں سے ہو نہیں سکتی. مادر چوت مجھ سے اتنی جلدی ہو رہی ہے تو بھوسڑی کی تم نے کہہ دیا ہوگا اٹھ کے آ جائیں، پھر تمہاری پھٹی ہوگی جب اس نے کہا ہوگا انٹرنیشنل. تو کیوں ہوگی؟ اس بھڑوے کو بولو یہ جی آر کو. جی آر ہمیں 8 دن سے چوتیا بنا رہا تھا کہ سب سے زیادہ ملامت اسے کی جاتی ہے جو سب سے زیادہ بولتا ہے. میں تو بہت بولتا ہوں کہ اس کے بعد بھی کوئی گنجائش بچتی ہے جو میں آپ کو دکھانے والوں دکھا دے گا تو دکھا نا بھوسڑی کے کہاں پہ لکھا ہے اس میں مادر چوت. کچھ بھی نہیں ہے اس میں. علاج بتا کہاں ہے؟ چل بتا نا علاج بتا کہاں علاج. دکھا بہن چو دکھا دے علاج مجھے، میں اپنی گانڈ تو سے مرا دوں گا. دکھا بہن چو دکھا دے علاج مجھے، میں اپنی گانڈ. زبان دنیا میں انسان کی سلامتی اور بربادی دونوں کی ذمہ دار ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضور کی قبر انور پر جایا کرتی تھیں. جب ابوبکر صدیق وہاں دفن ہوئے تب بھی جایا کرتی تھیں، لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن کیا گیا تو آپ دوپٹے پردے کے بغیر نہیں جاتی، حجاب میں جاتی. پوچھا گیا کہ کیا ایسا امر ہے آپ کا کہ آپ پہلے تو حجاب کے بغیر مزار پر حاضر دیتی تھیں، اب آپ حجاب میں آتی ہیں؟ کہا کہ پہلے میرے والد اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما تھے، اب چونکہ عمر یہاں دفن ہو گئے ہیں تو اب ان سے پردہ کرنا میرے لیے لازم ہے، واجب ہے. تو ام المؤمنین اور حضور سے جو زیادہ محبت رکھنے والے حضرات تھے، حضور کے ازواج مطہرات جو ہیں، ان نے جو ہمیں تعلیم دی ہے یہ تعلیم نہیں دی کہ جس کے گلے میں عشق مصطفیٰ کا دوپٹہ ہو اسے کسی دوپٹے کی ضرورت نہیں پڑتی. نعوذ باللہ من ذالک. کیسی نحوست اور کیسی وہ ہٹ دھرمی اور بے غیرتی ہے کہ اپنا نظام چلانے کے لیے، اپنے چینل چلانے کے لیے بے حیا اور بے پردہ عورتوں کو سامنے بٹھا کر اس طرح کی جو ہے وہ حرکت کرنا. ایک کافر کی بیٹی حضور کی برگاہ میں آئی، ایک طویل واقعہ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا. تو حضور نے اپنی چادر اوڑھ کر اسے اڑا دی. اپنی چادر جو ہے جو اوڑے ہوئے تھے وہ اسے عورت کو اڑا دی. لوگوں نے پوچھا کافروں کی بیٹی ہے؟ کہا کہ کافروں کی بیٹی ہے لیکن اس کے لیے بھی دوپٹہ ضروری ہے. ایسی تعلیم ہمیں ملی ہے اسلام سے. جبکہ یہ منحوس جو خود کو اسکالر کہتے ہیں، ان کی اپنی حیثیت یہ ہے کہ اس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں. عورتوں کو اسی فتنے کی بنیاد پر کعبۃ اللہ کے اندر ابھی جو اجتماع ہوتا ہے آپ غور کریں تو وہاں بھی اس حالت میں کوئی عورت نہیں ہوتی جس حالت میں عامر لیاقت کے پروگرام کے اندر بے حیا عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں. وہاں پر بھی ایک مکمل حجاب میں طواف کعبہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہاں ایسی بے پردہ عورت کوئی بھی نہیں ہوتی جس طرح کی اس کے پروگرام میں ہوتی ہیں. لیکن سوچنے کی عمل یہ ہے کہ عورتوں کا مساجد کے اندر جانا بھی اس بنیاد پہ فتنے کی بنیاد پر منع کیا گیا ہے، احتیاطاً منع کیا گیا ہے. وگرنہ عورتوں کا مساجد میں جانا منع نہیں ہے. عورتوں کا مساجد نہیں جانا، بلکہ میں اس پر 2-4 روایات آپ کی برگاہ میں کوٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے میں بخاری شریف کو لیتا ہوں. بخاری شریف کتاب الصالح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو. اسی طرح کہا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو، ہاں لیکن ان کے لیے گھر افضل ہے. میں اس پر طویل بحث کرتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فتنے پیدا ہوتا ہے اس بنیاد پر، فتنہ پیدا نہ ہو اس بنیاد پر عورتوں کا مساجد میں جانے سے جو ہے احتیاطاً منع کیا ہے. اب کچھ لوگوں کا اس پر اعتراض بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو ہے عورتوں کو مساجد سے روک کر حدیثوں کی مخالفت کی ہے. بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیثوں کی مخالفت ہرگز نہیں کی، بلکہ 2 رائے میں سے ایک رائے کو لیا ہے اور کسی جگہ منع نہیں کیا. امام ابو حنیفہ کا جو آپ عالمگیری دیکھیں، فتاوی عالمگیری دیکھیں
کہ امام حنیفہ نے حرام نہیں کہا، صرف احتیاطاً منع کیا ہے، روکا ہے، اگر کوئی جاتا ہے تو اسے بھی غلط نہیں کہا. اور بلکہ امام ابو حنیفہ کا جو یہ فتویٰ ہے اس پر بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے. بخاری شریف، مسلم شریف کے اندر کتاب الصالح کے اندر موجود ہے کہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لو کان نبی را مع رعینا لا منع نساءنا کما منعت نساء بنی اسرائیل. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے زمانے کی عورتوں کو پا لیتے، ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے، ان کے جو بناؤ سنگار، ان کے جو یہ آلات تھے ان کو دیکھ لیتے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عورتوں کو منع کر دیتے مسجدوں میں جانے سے. یہ بات یہ بخاری میں ہے کہ عورتوں کو، ہمارے زمانے کی عورتوں کو اگر دیکھ لیتے، ہمارے فرماتی ہیں حضور، تو مساجد میں جانے سے روک دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ بخاری میں ہے. تو امام حنیفہ نے بھی یہی کیا، زمانے حال زمانہ کو دیکھتے ہوئے اور فتنے کو دیکھتے ہوئے اس چیز پر جو ہے نا کیا گیا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مساجد سے روکا گیا تھا. اس پر کوئی صحیح سند کے ساتھ قول موجود میری نظر میں نہیں ہے. اگر کسی علماء میری رہنمائی فرمائیں گے، علماء زید شاہ میں گزارش ہے کہ اگر کوئی میری ایسی بات ہو تو میری ضرور رہنمائی فرمائیں تاکہ میں اس کی اصلاح کر سکوں. اچھا، اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ عورتوں کا مساجد میں جانا، اس کے بارے میں جو روایات موجود ہیں صحیح اسناد کے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو اگر وہ جانا چاہیں. اور یہ سن کر ابن عمر کی بیٹی نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم تو ضرور روکیں گے. اس پر ابن عمر نے بڑی سخت الفاظ میں کہا کہ تم وہ بات بیان کرتی ہو جو کسی نے اس سے پہلے بیان نہیں کی. تو یہاں پر سختی سے یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو، لیکن اگر وہ جانا چاہیں. ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الصالح صفحہ نمبر 54. حضرت ساحل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کپڑا کم ہونے کی وجہ سے مرد حضرات اپنے تہبند کو کاندھوں پر لے لیا کرتے تھے، اور کسی نے آواز لگائی کہ اے عورتوں تم سجدے سے سر ذرا دیر سے اٹھایا کرو، جب مرد سر اٹھا کر بیٹھ جایا کریں، اے عورتوں تم اپنے سجدے سے سر تب اٹھایا کرو. پردے کی بحث. تو جب مرد سجدہ کر لیا کریں نا تب تم سر اٹھایا کرو. معلوم ہوا اس وقت عورتوں کو یہ خطاب کیا گیا، عورتیں مسجد کے اندر ہی نماز پڑھا کرتی تھیں. بخاری کے اندر کتاب التہجد کے اندر جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1084 کے اندر یہ روایت موجود. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے، مسجد کے ستون کے ساتھ ایک رسی لٹکی ہوئی تھی. حضور نے پوچھا یہ رسی کیسی؟ تو فرمایا گیا کہ ام زینب سلام اللہ علیہا رات کو تہجد پڑھتی ہوتی ہیں اور جب تھک جاتی ہیں تو اس رسی کا سہارا لیتی ہیں. تو حضور نے فرمایا انہیں کہو کہ اپنی جان پہ ظلم نہ کیا کریں، جتنی ہمت ہو اتنی نماز ادا کیا کریں اور کچھ آرام کر لیا کریں. تو معلوم ہوا کہ اس وقت ام زینب کا مسجد کے اندر جانا ثابت ہے. تو عورتوں کا مسجد کے اندر جانا، یہ کچھ جہل حضرات ہیں جو کہتے ہیں عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کتاب الصالح سنن ابو داؤد کے اندر روایت موجود کہ حضور نے مسجد نبوی کے اندر ایک الگ دروازہ بنوایا ہوا تھا عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے الگ دروازہ بنایا ہوا تھا. اب چونکہ امام ابو حنیفہ کا جو فتویٰ ہے اس کے مطابق انہوں نے یہ فتویٰ کدھر سے لیا اور کیوں لیا. آپ دیکھیں عورتوں کا مسجدوں میں جانا منع نہیں ہے، لیکن عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں جا کے نماز پڑھنے سے افضل ہے. اس پر روایات میں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے ابو داؤد شریف حدیث نمبر 567 شیخ البانی نے تخریج کرتے ہوئے یہ کہا کہ ھذا حدیث صحیح. ٹھیک ہے، سلسلہ صحیح حدیث صحیح کے اندر شیخ البانی نے اس روایت کو نقل کیا اور کہا کہ یہ ابو داؤد کی روایت صحیح ہے. ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتهن خیر لهن.
کہ اپنی عورتوں کو مسجد سے جانے سے نہ روکو، لیکن ان کے گھروں میں ان کے لیے نماز پڑھنا بہتر ہے. ٹھیک ہے، ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے. مسجد میں جانے سے نہ روکو، لیکن ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں. اچھا، عورتوں کے لیے غیر محرم کے بغیر عمرے اور حج کا سفر کرنا بھی منع ہے. عورتوں کے لیے عمرے اور حج کا سفر محرم کے بغیر کرنا منع ہے. جو عامر لیاقت کہتا ہے نا کعبۃ اللہ کے دیکھو جی ادھر مخلوط اجتماع، یہ دیکھو عورتوں کا محرم کے بغیر حج اور عمرہ کرنا منع ہے. اس پہ لازم نہیں، بلکہ گھر سے بھی نہ نکلے عورت، غیر محرم گھر سے بھی نہ نکلے. اب ابن عباس سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3006 ہے اور مسلم کے اندر حدیث نمبر 1341 ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے بغیر عورت کوئی سفر نہ کرے. ٹھیک ہے، اور محرم کے بغیر عورت تنہائی میں کسی کے پاس نہ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی حکم ہے. اسی روایت سے معلوم ہوا عورت کسی کے پاس بھی، چاہے کہیں بھی، کہ چاہے کعبۃ اللہ جانا ہو عورت نے تب بھی، چاہے عورت نے کسی ولی کے پاس جانا ہو تب بھی، کسی پیر کے پاس جانا ہو تب بھی، عورت بے پردہ اور بے محرم کے بغیر نہیں جا سکتی. بلکہ علماء اکرام کی بھی اس پر یہ رائے ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ 241 ہجری جن کا سن وفات ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ ایک مالدار عورت ہے، صاحب استطاعت ہے، کہ کیا وہ حج کر سکتی ہے، اس کے پاس محرم نہیں؟ تو کہا کہ اگر اس کا محرم نہیں ہے تو وہ حج اور عمرہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بے شک وہ اس کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے نہیں. یہ امام احمد بن حنبل کا جو قول ہے، امام ابو قدامہ نے المغنی کے اندر جلد نمبر 357 پہ روایت کیا ہے. اب عورتوں کا جو مسجد میں جانا ہے اس کے لیے بھی کچھ شرائطیں. سب سے پہلی شرط کہ حجاب کا ہونا ضروری ہے. سورۃ نور کی آیت نمبر 24 کے اندر اس کا خصوصاً حکم ہوا ہے قرآن کے اندر. اور اس کے علاوہ خوشبو لگا کر عورتوں کا گھر سے نکلنا منع ہے، مسجد میں جانا منع ہے. صحیح مسلم کے اندر جلد نمبر 2 حدیث نمبر 892 ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر بھی عورتوں کا گھر سے نکلنا منع ہے. اور جیسے کہ آج کل ڈرائیوروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، اس طرح کے ماحول بنے ہوئی ہیں. اور ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جو کوئی کدھر سے اٹھا کر اکٹھے کر لیتے ہیں، اور جو ماحول ہے وہاں کا، اور وہ پھر قیاس کرتے ہیں جی کعبۃ اللہ میں ہوتا ہے اجتماع مخلوط. اللہ کی جو ہے عذاب سے ڈر جاؤ، خدا کا خوف کرو. اس کو کیا نام ہم دیں یار؟ اگر میں وہ ویڈیوز میں چاہتا نہیں ہوں، لیکن اگر وہ میں دکھا دوں تو کافی کچھ سامنے آ جائے گا. اور مسجد میں جب عورتیں جائیں تو سب سے پہلے عورتیں نکلیں پھر مرد نکلیں. بخاری کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 799 کے اندر یہ بات موجود ہے. حکم ہے خاص، جب عورتیں مسجد میں جائیں تو پہلے نکل آئیں نماز ادا کر کے. عورتوں کے لیے الگ انتظام ہو، دروازہ الگ ہونا چاہیے. جیسے کہ میں روایت پیش کی پہلی ابو داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ کی روایت نمبر 444 ہے. تو سامعین، ڈاکٹر عامر لیاقت کی جو جہالت ہے اس کا کسی کو نہیں پتا، لیکن چونکہ اب ہمارے علماء اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارے علماء کو بھی چاہیے اس بندے کی گرفت کریں اور اس بندے کی جہالت کا جو ہے اس کا وہ بھی ذمہ دار ہیں کہ وہ اس بندے کی جہالت کو روکیں. ہمارے علماء اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ ظالم جو ہے اس کا ناجائز اور غلط فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس لیے اس جیل سے بچنا چاہیے. یہ کوئی اسکالر وغیرہ نہیں ہے، یہ جو ہے بس ایک بہروپیہ ہے، یہ روپ دھار کا جو ہے نا دین اسلام اور اہل سنت کو بدنام کرنے کی سازش ہے. تو یہ اہل سنت میں چھپا ہوا ایک رافضی ہے.